अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की परेशानियाँ, बीमारियाँ और तकलीफ़ें दूर करे और जो लोग बे औलाद हैं उनको अल्लाह पाक औलाद की नेमत नसीब फरमाए, और जिन बच्चों के रिश्तों में रुकावट है अल्लाह पाक उनकी रुकावटें दूर करे, और जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क़ में अल्लाह पाक इज़ाफ़ा करे। आज मैं आप लोगों के साथ एक मेडिकल स्टोरी भी शेयर करूंगी जो कि दरूद इब्राहिमी के हवाले से है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कि किसी के भी काम आ सकती है और आप लोगों की परेशानियां दूर करने में आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। ये जिस बहन की स्टोरी है, मेडिकल स्टोरी है, इन बहन ने मुझसे रब्ता किया इंस्टाग्राम पे। वो ये मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत शौक़ से देखती हैं और बहुत ही पसंद करती हैं। तो इनकी ये स्टोरी है और उनके पुरज़ोर इसरार पर मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। अपनी लाइफ चेंजिंग के हवाले से उन्होंने कुछ बातें मुझसे शेयर की हैं और कहा है कि आप ये बात लोगों को भी बताएं और लोगों से शेयर करें ताकि ये बातें सुनकर किसी एक इंसान को भी अगर फ़ायदा हुआ तो ये मेरे लिए भी बाइसे सवाब होगा। वरना आजकल अपनी लाइफ के सीक्रेट्स कौन बताता है। इन बहन ने मुझ पे एतमाद करके अपनी लाइफ की सारी स्टोरी मुझसे शेयर की है और कहा है कि आप भी प्लीज़ आप ये अपने चैनल पर शेयर करें, और मैं नाम वगैरह सब चेंज करके आपको ये सुनाऊंगी। इनका नाम माहम है जो कि एक फ़र्ज़ी नाम है, ज़ाहिर मैं असली नाम तो शेयर नहीं करूँगी ना। तो माहम की मंगनी 2017 में हुई थी और इनके कोई जानने वाले नहीं थे, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ फैमिली से थे। माहम के जो अब्बू थे उनके एक जानने वाले थे, उनके महकमे में काम करते थे, तो उनके दोस्त का बेटा था। तो इन लोगों ने जब रिश्ता देखा माहम के वालिदैन ने, तो उनको लड़का और लड़की की फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे, खुश अखलाक थे, मिलनसार थे और पढ़ी लिखी फैमिली थी। तो लड़की वालों को और क्या चाहिए होता है। अच्छा, माहम की एक नंद भी थी, ये दोनों बहन भाई हैं। और ना माहम और उसका एक भाई, इकलौता भाई, तो और कोई इनका बहन भाई नहीं था। तो माहम अक्सर अपनी नंद से बातचीत कर लेती थी, उसकी नंद अपने भाई से भी बात करवा देती थी। तो माहम ने नोट किया कि राहील जो कि उसका मंगेतर था, उसका रवैया बहुत ही ज़्यादा जैसे लिया दिया होता है ना, कि अपने आप में मगन, और कोई वो ख़ास वो उसकी बातों से उसे ऐसा नहीं नज़र आता था कि इस रिश्ते में इसकी रजामंदी है। तो माहम परेशान रहने लगी और फिर उसने अपनी नंद से भी इस बात को डिस्कस किया कि ये तुम्हारे भाई का रवैया कुछ अजीब सा, ये खुश नहीं लगता जिस तरह से लड़के मंगने के बाद होते हैं। तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भाई ने अपनी खुशी से ये रिश्ता कबूल किया है। तो माहम ने कहा कि अगर कोई ऐसा मसला है तो अभी मंगनी हुई है तो कोई इतना वो इशू नहीं है, मंगनी टूट भी सकती है, बाद में रोने से बेहतर है कि बंदा एक बार रो ले। तो अपने भाई से खुल कर बात करें। तो उस माहम की जो नंद थी उसने टाल दिया, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। और फिर माहम ये सोच के चुप हो गई कि ये इस रिश्ते में मेरी अम्मी और अब्बू की ख़ास तौर से पसंद शामिल है, क्योंकि उनको ये लोग बहुत पसंद थे। और माहम अपनी अम्मी की वजह से इसलिए भी चुप कर जाती थी कि उसकी अम्मी पेशेंट थी, उनको कैंसर था। तो वो अपनी अम्मी को कोई भी परेशानी या दुख देना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उनके किए गए फ़ैसले पर उसने खुशी से और ख़ामोशी से सर झुका दिया था। तो माहम जो है उसकी अम्मी को एक बार बाहर बैरून मुल्क भी लेके जाया जा चुका था क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी। तो इसी वजह से माहम ख़ामोश हो गई। माहम वैसे तो बहुत मज़बूत थी, हर तरह के हालात से मुकाबला करना जानती थी क्योंकि वो एक स्कूल में टीचर भी थी, और इस हिसाब से वो
اعصابی طور پہ بہت مضبوط تھی، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا آتا تھا اسے، مگر وہ تب کمزور پڑی جب اس کی امی کے اچانک سے ڈیتھ ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ماہم کی جو امی تھی وہ بیمار تھی اور ان کو کینسر تھا، تو جس کا یہ لوگ علاج کروا رہے تھے، تو اچانک سے ڈیتھ ہوئی۔ تو ماں باپ تو ایسی چیز ہے کہ بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ماں باپ کی جو جدائی ہوتی ہے یہ وہی لوگ جان اور سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ بیت چکا ہو، کیونکہ جن کے ساتھ یہ نہیں ہوا، ویسے اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، مگر جن کے ساتھ ہو چکا ہے یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ کس قدر دکھ اور افسوس کا مقام ہوتا ہے، لیکن پھر صبر آہستہ آہستہ آ ہی جاتا ہے۔ اور یہی سوچ کر جب ماہم نے اپنے ڈیڈی کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ شروع میں تو ماہم بھی صدمے سے نکل نہیں پا رہی تھی، اور حیرت کی بات ہے کہ ماہم کے سسرال والے بس رسمی طور پہ ہی آئے، اور بعد میں نہ تو ماہم کے منگیتر نے کچھ خاص افسوس کا اظہار کیا کہ تسلی وغیرہ دینا، اور کچھ بھی اس قسم کا نہیں ہوا۔ تو ماہم کو ان دنوں کچھ فکر بھی نہیں، تو بس صدمہ تھا تو اپنی امی کا، اور پھر امی کے بعد ماہم کے پوری دنیا جو تھی وہ اس کے ابو تھے، کیونکہ ماہم تو اکلوتی تھی، کوئی بہن بھائی نہیں تھا اس کا، اور واحد سہارا جو اس کا بچے تھے وہ اس کے ابو تھے، اور وہ ہر طریقے سے اپنے ابو کو صدمے سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ ابو اس کے بیمار رہنے لگے تھے ماہم کی امی کے بعد۔ تو اب ماہم ڈر گئی تھی کہ کہیں میرے ابو کو کچھ نہ ہو جائے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اسی سلسلے میں اس نے اپنی جاب بھی چھوڑی ہوئی تھی، اور ہر وقت گھر میں رہتی تھی، اور ہر وقت اپنے ابو کا خیال رکھتی تھی۔ انہی بیزار دنوں میں وہ دن بھی آ گئے جب ماہم کے سسرال والے آئے منگنی کی انگوٹھی واپس کرنے، کہ یہ منگنی کی انگوٹھی ہم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ایگری نہیں ہے اس شادی کے لیے۔ پہلے بھی ہم نے بڑی مشکلوں سے منایا تھا، مگر اب وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ماہم سے شادی کرے۔ حالانکہ ماہم میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، حسن، خوبصورتی، دولت سب کچھ تھا ماہم کے، مگر قسمت کی بات ہے کہ جہاں قسمت نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ صدمہ ماہم کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے منگیتر کا جو رویہ تھا وہ تو اس کو سمجھ میں پہلے دن سے ہی آ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس لیے خوش تھی کہ یہ اس کی امی کی خواہش تھی، اور اب جو دکھ ہو رہا تھا وہ بھی اسی بات کا تھا کہ یہ رشتہ اس کی امی نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، اور ان کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ماہم کی شادی راحیل سے ہو۔ تو اب یہ رشتہ ٹوٹا تو ماہم پہ تو دوہرا صدمہ آ گیا تھا کہ ماں بھی نہیں رہی تھی اور ماں کا کیا ہوا رشتہ بھی نہیں رہا تھا۔ تو ماہم کو رشتے کی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ اسے صدمہ تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کی امی نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ خیر، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، یہی ہم سب کا یقین ہے، اور یہی ہمارا آسرا ہوتا ہے پریشانی اور مصیبت میں۔ ہمیں یہی سوچ کے اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ تو یہی سوچ کے ماہم نے بھی صبر کیا اور اپنے ابو کی خدمت میں لگ گئی۔ پھر بہت سارے رشتے آتے تھے، مگر ماہم انکار کر دیتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں چلے گی تو میرے ابو کا کیا بنے گا۔ اچھا جی، ماہم کی جو حالت تھی نا وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بیمار تھی یا کوئی اور وجہ تھی، وہ یہ تھا کہ وہ بس ایک جنون سوار ہو گیا تھا کہ اپنے ابو کا خیال رکھنا، اور ہر وقت اپنے ابو کے آس پاس رہتی، اور اسکول کی جو جاب تھی وہ بھی اس نے چھوڑ دی تھی۔ تو اس کے ابو بھی پریشان رہنے لگے تھے اس کے لیے، جو بھی رشتہ آتا وہ انکار کر دیتے کہ میرے ابو اکیلے رہ جائیں گے۔ ماہم کی صرف ایک پھپھو تھی جو کہ بیرون ملک کافی عرصے سے مقیم تھی، اور ان سے بس رابطہ تھا، اور باقی اس کا کوئی بہن بھائی تو تھا نہیں۔ تو اس کی امی بھی اکلوتی تھی، تو اس لیے وہ بھی کوئی اتنی فیملی نہیں تھی، اور زیادہ لوگوں کا آنا جانا بھی نہیں تھا ان کے گھر میں۔ تو جو ماہم ہے تو وہ اس کے ابو پریشان رہتے کہ جو بھی رشتہ آتا ہے ماہم انکار کر دیتی تھی کہ میرے ابو اکیلے رہ جائیں گے، تو اس لیے میں شادی نہیں کروں گی، اور جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ تو پھر اس کے ابو نے سمجھانا شروع کیا کہ بیٹا زندگی ہے اور اسے ایسے نہیں گزارتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی ہے اور آپ کا کام ہے خیال رکھنا۔ جب پہلے جاب کرتی تھی آپ تو اب بھی آپ جاب کرو، اور میں گھر میں رہ لوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے،
تو 2 بجے تو آپ نے 1:30 بجے تک آپ واپس آ جاتی ہیں، تو اس لیے اتنا میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خیر 1-2 بار سمجھانے سے تو ماہم پہ اثر نہیں ہوا، لیکن جب آہستہ آہستہ ماہم کے ابو نے روز سمجھانا شروع کیا تو پھر اس کے بھی ذہن میں آیا کہ چلو میرا نا کچھ دھیان بٹ جائے گا، کیونکہ وہ اپنی امی کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ہر وقت اسے اپنی امی کی یادیں آتی، ہر جگہ سے، ہر کسی جہاں بھی جاتی، کچن میں، اپنے روم میں، جہاں ہر جگہ امی کی یادیں بسی تھی، جن کو بھلانا بہت ہی مشکل تھا اور ناممکن تھا۔ تو پھر اس نے دوبارہ سے جاب پہ جانا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح سے کافی سال گزر گئے اور ماہم کی جو ایج تھی وہ 30 ہو گئی تھی، اور اب لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی تھی کہ یہ جو ماہم کے ابو ہیں یہ ماہم کی شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک کمانے والی بیٹی ہے، تو اس لیے کئی بار ماہم کے ابو نے خود بھی اپنے کانوں سے یہ سب باتیں سنی، لیکن وہ ٹال جاتے تھے۔ لیکن اب ماہم کی ایج جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی تو ماہم کے ابو کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے بہت بار سمجھایا مگر ماہم اب راضی نہیں تھی شادی کرنے کے لیے، اور وہ سمجھتی تھی کہ شاید اب کوئی مخلص لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی ماہم کو سمجھانے کی ذمہ داری اس کے ابو نے اس کے دوست کو لگائی، جو کہ بار بار اسے سمجھاتی تھی، مگر ماہم کے وہی ایک ضد تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ تو جب ماہم کے ابو کا اصرار زیادہ بڑھا تو ماہم پریشان رہنے لگی کہ میں ابو کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی، اور کوئی اتنا مخلص ہے نہیں کہ جس کو گھر داماد کے طور پہ رکھا جا سکے۔ تو لوگ بھی اس طرح کے معاملوں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، اور لوگوں کے حالات نہیں دیکھتے، واقعات نہیں دیکھتے، بس اپنے دل میں جو دماغ میں آئے وہی بات کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ماہم فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، تو اس کے اپنے ابو کی وجہ سے بھی پریشان تھی، جن کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ اب میری زندگی میں تمہیں شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں اور میں کس کے آسرے پہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو ایسے کرتے کرتے بہت زیادہ پریشانیوں میں گھر گئی تھی ماہم۔ تو اس کی ٹیچرز جو کلاس میں اور جو اس کی دوست تھی ان میں ایک بہت ہی سینئر ٹیچر تھی، جو کہ بہت ہی نیک اور اللہ والی تھی اور بہت زیادہ عبادت گزار تھی، اور لوگوں کو ہمیشہ اچھا مشورہ ہی دیتی تھی۔ تو ماں میں سے ہی پریشان بیٹھی تھی، تو وہ آئی ان کے پاس، مس منزہ نام تھا جن کا، اور ٹیچر منزہ کے نام سے جانی جاتی تھی، اور ماہم سے کافی سینئر تھی، ایج میں بھی اس کی امی کے برابر ہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ میں اب دیکھتی ہوں سر کہ تم تو بہت خوش باش لڑکی تھی، تمہیں کیا ہوا ایسا کہ تم ہر وقت گمسم رہتی ہو؟ تو ماہم نے جب اپنے سارے حالات و واقعات بتائے، کیونکہ اس سے پہلے ماہم نے کبھی بھی کسی کو کچھ بھی اس طرح کے اپنے ذاتی نوعیت کی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ایز اے کولیگ تو وہ ایک دوسرے سے سلام دعا تک تھے بس، اور اس سے زیادہ ماہم کسی سے کوئی خاص اتنا وہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ہر وقت وہ اپنے ابو کی ٹینشن میں ہوتی تھی۔ تو جب ماہم نے بتایا تو انہوں نے پورے غور اور توجہ سے بات سنی، پھر انہوں نے ایک بات بتائی کہ میں بھی اسی طرح کے مسئلے سے دوچار تھی کہ میری ایج زیادہ تھی اور رشتہ کوئی اچھا آ نہیں رہا۔ تو انہوں نے پھر اپنا ایکسپیرینس بتایا اور اپنی میڈیکل سٹوری شیئر کی ماہم سے کہ کس طرح سے درود ابراہیمی کا ورد ان کو کسی بزرگ نے بتایا تھا، اور وہ ورد انہوں نے جب کیا تو کس طرح سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے، اور کس طرح سے ایک نیک اور اچھے انسان سے ملوایا، اور آج وہ خوش باش ہیں اپنی زندگی میں۔ تو ماہم کو انہوں نے کہا کہ تم درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھو، اور ہر وقت یہ ورد آپ نے کرنا ہے، تو جس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری ساری پریشانیاں دور کریں گے، اور جو بھی قسمت میں ہوا تمہاری جو بھی بہتر ہوا، بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اور تم بس یہ اس نیت سے شروع کرو کہ اللہ پاک میں اپنا ہر مسئلہ آپ کے حوالے کرتی ہوں، اب آپ ہی ہیں بہتر فیصلہ کرنے والے۔ تو وہ ماہم نے ورد کرنا شروع کر دیا، کم از کم وہ روٹین بنا لی، تو اس نے 3 تصویر روز درود ابراہیمی کی وہ پڑھتی تھی۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہر کوئی پڑھ سکتا، کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی موقع ملتا وہ درود ابراہیمی پڑھتی، اور جو ٹیچر نے بتایا تھا، ٹیچر منزہ نے،
وہ اس پہ عمل کر رہی تھی کہ میرے حق میں بہتر ہو جائے، میرے ابو کے لیے بہتر ہو جائے۔ تو اسی ابھی سے درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے تھے، اور یہ بات بھی نہیں کہ بندہ ہمت ہار جائے، اگر زیادہ عرصہ ہو جائے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے اور بہتر سے بہتر ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس مسئلے میں دیر ہو رہی ہے۔ کئی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، تو اس لیے وہ ماہم نے ہمت نہیں ہاری اور ورد جاری رکھا درود ابراہیمی، کیونکہ پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے اور اسے ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ماہم نے درود ابراہیمی اللہ کا نام لے کے شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ اس کا ایک بہت اچھی فیملی سے رشتہ ہے، جب بیٹا اکلوتا تھا اور اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ لڑکا جو تھا وہ مذہبی تھا، اور کوئی بھی اتنے جس طرح کے آج کل کے لڑکے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں تھی، وہ بہت سادگی پسند لوگ تھے۔ تو لڑکے کی ماں جو کہ ٹیچر منزہ کی دوست تھی، وہ رشتہ لے کر آئی تھی، اور ان کو ماہم دیکھ بہت ہی زیادہ اچھی لگی۔ لڑکے کی ایج ماہم سے تھوڑی سی زیادہ تھی، مگر وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ بہت زیادہ ایج ڈفرینس کا کوئی مسئلہ ہوتا، کیونکہ لڑکا بہت اچھا پڑھا لکھا اور مذہبی تھا، اور کسی یونیورسٹی میں لیکچرار تھا، تو اس وجہ سے لڑکا ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ مگر ماہم کو پھر وہی ٹینشن تھی کہ میں اپنے ابو کا کیا کروں، اور ان کو میں اپنے ساتھ بھی نہیں لے کے جا سکتی، اور میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ ماہم کی تو جان بستی تھی اپنے ابو میں۔ امی کے بعد ماہم کی دنیا اپنے ابو پر ہی ختم ہوتی تھی، اسے کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، کسی چیز کا اس کے نہیں تھا، وہ فکر تھی تو بس اپنے ابو کی۔ تو اللہ کی وہی کہتے ہیں نا کہ معجزے ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو ایک اور معجزہ ہوا کہ ماہم کی جو پھپھو کافی عرصے سے بیرون ملک تھی، اچانک سے ان کا پروگرام بن گیا پاکستان شفٹ ہونے کا، کہ حالات کوئی ایسے ہوئے تو ان لوگوں کو واپس پاکستان آنا پڑا۔ تو ماہم کے پھپھو جو تھی، ان کو ماہم کے ابو نے کہا کہ بھئی جب میرا گھر ہے تو تمہیں کہیں اور رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مکان رینٹ پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خریدنے کی، کیونکہ یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے۔ تو ماہم کی جو پھپھو تھی وہ تھوڑا بہت انہوں نے کہا کہ ان کے 2 بچے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا، مگر پھر بھی نہ ماہم نے بھی منا لیا اپنی پھپھو کو، کیونکہ ماہم کی یہ بہت بڑی ایک پریشانی تھی کہ میں اپنے ابو کو کیسے چھوڑوں۔ تو جب ماہم کی رشتہ بھی پکا ہو چکا تھا، اب رسم وہ لوگ کر گئے تھے، انگوٹھی بھی ماہم کو پہنا گئے تھے، تو اس کی پھپھو نے اچانک سے یہ اس کے لیے جیسے وہ کہتے ہیں نا صحرا میں ایک بہار آ جائے، جیسے ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ تو ماہم نے بھی اپنی پھپھو سے کہا کہ پھپھو اگر آپ آ جائیں گی تو میں آرام سے، میں شادی کی وجہ سے جو میری پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو آپ لوگ ہمارے پاس ہی رہیے، میرے ابو جو ہیں وہ اب اکیلے نہیں رہیں گے، آپ کی وجہ سے رونق ہو جائے گی۔ تو پھر ماہم کی پھپھو آ گئی تھی، ماہم کی شادی جب تھی تو وہ شادی پر آئی، اور پھر ان کے ابو نے اور سب نے مل کے ان کو یہیں پہ روک لیا، اور وہ کیونکہ پہلے ہی شفٹ ہونے کا ارادہ تھا سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے، تو وہ یہاں مکان خریدنے کا ارادہ تھا۔ تو ماہم کے ابو کے جو گھر تھا وہ بہت بڑا تھا، اور 2-3 فیملی آرام سے اس میں شفٹ ہو سکتی تھی، تو ایک بہت پیارا اور اچھا گھر بنایا تھا ماہم کے امی ابو نے بہت پیار اور محبت سے۔ تو جب وہ شفٹ ہو گیا اور ماہم کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور ماہم بے فکر ہو کے اپنی سسرال آ گئی، میاں اس کا بہت اچھا تھا، اور ساس بھی بہت محبت کرنے والی اور ملنسار عورت تھی، اس نے کبھی ماہم کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور ماہم نے بھی دل و جان سے اپنی ساس سسر کی خدمت کی، اور سسرال میں اپنا ایک مقام بنایا، اور کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ تو ماہم کی اب عمرے پہ جانے کی تیاری تھی، تو ماہم نے خاص طور سے مجھے میسج کیا کہ آپ یہ سٹوری ضرور شیئر کریں کہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور مسائل سے گھبرا جاتے ہیں، مگر میری یہ سٹوری اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں شیئر کرنے کے لیے کہ لوگوں کو ہمت ملتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں،
کہ ماں باپ میں سے اگر کوئی چلا گیا ہے تو بہت زیادہ پریشانی تو بہت زیادہ اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ بس برداشت نہیں ہوتا، مگر ہمیں ہمت سے کام لینا ہے۔ جو ہمارے پیارے ہیں، جو باقی ہیں، ہمیں ان کے لیے زندہ رہنا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارے اپنے پیارے چلے گئے ہیں دوسرے جہان، تو ان کے لیے ہم سب سے بہترین یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو پڑھ کے اور ان کو ایصال ثواب کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے تو وہ بھی ہمیں دعائیں دیں گے، اور ان کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جب اپنے پیارے بچھڑ جاتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے سنبھالنا اپنے آپ کو۔ تو ماہم کی سٹوری جو ہے وہ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنی پیاری پیاری بہنوں سے یہ شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو، کوئی ہمت حوصلہ ملے کہ کس طرح سے لوگ کن حالات میں گزارا کرتے ہیں۔ یہ تو ماہم کی سٹوری تھی، وہ تھی ایک پریشانی والی، دکھ والی، بہت کچھ بہت برا بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مگر صبر اور حوصلے کا دامن لوگ نہیں، اللہ پاک پر جن کو بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہی تو معجزے کرتا ہے۔ اور جی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی اور موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں۔ آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں نا جلد باز، اس قسم کے ہیں کہ صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، بڑوں کی بات برداشت نہیں کرتے، اور ایک منٹ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور لحاظ تمیز سب بھول جاتے ہیں۔ تو میری پیاری پیاری بہنیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی سی، ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے، اور ماں باپ جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی روک ٹوک کرتے ہیں، اکثر لڑکیوں کو روک ٹوک پسند نہیں ہوتی، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو باہر جانے کا بہت شوق ہوتا ہے، مگر ماں باپ روکتے ہیں تو بچے پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ کیوں روک رہے ہیں۔ تو جی ماں باپ جو کرتے ہیں بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ